बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज 2026 का पहला प्रोग्राम नए साल में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की मुबारकबाद भी देते हैं, मैं भी देती हूँ। दुआ गो हैं कि नया साल जो है पाकिस्तान की माशी एतबार से भी बेहतरी लेके आए, सियासी एतबार से भी स्टेबिलिटी लेके आए और बुनियादन महसूस जैसे कि 2025 में हमने, अब तो आदत है कि 2000 इसी साल के मई में, लेकिन अब चूँकि नया साल तब्दील हो गया है तो अब 2025 की वो कहानी है। 2025 में जिस तरह भारत को धूल चटाई बुनियादन महसूस हुआ, उस तरीके से हमने हमें जिस तरह से सफारती कामयाबी हमें मिली है, ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ, वो भी उस हवाले से भी हमें जो है वो कामयाबियाँ अल्लाह ताला मज़ीद जो है पाकिस्तान के नसीब में लिखे, हमें मज़ीद कामयाबियाँ नसीब हों। लेकिन नाज़रीन, इस सब के साथ साथ शुकूक व शुबहात, ख़दशात अपनी जगह हैं। हम हर साल हिंसा तब्दील होने पे नए साल के मुबारकबाद देते हैं, दुआ गो हैं कि बेहतरी हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इन दुआओं के साथ हम भूल नहीं सकते हैं। 2024 से 25 में भी यही सूरत हाल रही, 25 से 26 में भी अब फ़िलहाल तो यही सूरत हाल है। अब देखते हैं, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आने वाला साल जो है कितना बेहतरीन साबित होता है, सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, सफारती एतबार से पाकिस्तान के लिए के साथ एक बेहतरी होती है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब हैं, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैस असलम, सीनियर इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी पे इनकी राय लेंगे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कर्नल साहब की तरफ आ जाते हैं। कर्नल साहब, मुझे बताइएगा कि आज 2026 का पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं। 2026 की पहली दरख्वास्त आज सुबह दायर हो गई, जिसमें पंजाब में अद्वियात की बिला तातुल फराहमी की इस्तदा की गई है। मतलब हम 2026 की पहली दरख्वास्त आज जो दायर हुई है, पंजाब में अद्वियात की बिला तातुल फराहमी की इस्तदा की गई है। यानी कि हम वही मसाइल के साथ एक नए डिजिट नए साल में दाखिल हो गए हैं। इस साल के चैलेंजेस आप क्या देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ये साल हमारे मुल्क के लिए और हम सब के लिए बहुत मुबारक और बाबरकत करे, आमीन। इस दुआ के साथ हम बात का आगाज़ करते हैं। जी देखें, चैलेंजेस तो इस मुल्क में बेइंतहा हैं और हमने अपनी फ़हम से, अपने अच्छे तरीके से, अपनी अच्छी सियासत से इन चैलेंजेस का मुकाबला भी करना है और उनको किसी हद तक कंट्रोल भी करने की कोशिश करना है। मैं एक पढ़ रहा था रिपोर्ट कि इंडिया जो है वो इस साल शायद जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर जीडीपी के उसमें आ रहा है। अच्छा जी, तो अब हम कहाँ हैं, हमारा इस पे कहीं जिक्र ही नहीं है। तो हमने भी अपने आप को कोशिश करनी है कि हमारा भी नाम जो है वो किसी ना किसी तरह से इन गिनती में आना शुरू हो। अदरवाइज़ सिर्फ अगर हम जो एक कशकोल पकड़ के फिरते रहेंगे, उससे तो काम हमारा नहीं चलेगा। और उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत जो है नए साल में इस अज़्म की है कि हमने अपने आप को जो इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग करने की कोशिश करनी है। सेल्फ सस्टेनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो हमारी सरकार के जो बेहंगम अखराजात हैं, ख़र्चे हैं, जिनमें हर साल कोई निस्बत नहीं है जिस हिसाब से उस पर इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है और सरकारी हमारे जो अखराजात हैं, शाह खर्चियाँ जो हैं वो बेइंतहा बढ़ती जा रही हैं। हमारी जो एंटिटीज़ हैं, जैसे पीआईए हमने भी बेची है, तो अगर जो नया ग्रुप है उसने इसको फ़ाल बनाना है तो इस पे फाइनेंशियल कंट्रोल्स लाने पड़ेंगे, उनके खर्चे कम करने पड़ेंगे और जहाँ जहाँ पर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर वो कर सकता है तो जो एक चीज़ थी, जबकि 1960 की एक रिपोर्ट है कि हर 6 मिनट के बाद पाकिस्तान का एक जहाज़ जो है वो किसी ना किसी दुनिया की हवाई अड्डे पर या उतरता था या वहाँ से टेक ऑफ करता था। जी बिल्कुल, मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है आज। तो अब अगर हम ये चीज़ें जो है इसको नज़रअंदाज करेंगे और सिर्फ ये देखते रहेंगे कि हमने जो है वो कौमी जो हमारे असासे हैं उनको बेच कर क्या कमा लेना है। मोटरवेज हमारी सारी गिरवी पड़ी हैं, एयरपोर्ट्स हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे गए हुए हैं, कराची के हमारे जो शिपयार्ड है उसकी बर्थ्स जो है पता नहीं किस किस के हवाले हो चुकी हुई हैं। तो अब हमारा एक बहुत ज़रूरी काम है, इस वक्त हमारी असेंबलीज़ क्या कर रही हैं,
بالکل ٹھیک ہے. میں اسمبلی کی طرف بھی آتی ہوں. میں ذرا انیشلی میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں, ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کو, پھر ڈاکٹر قیس صاحب کی طرف بھی آتی ہوں. حسن صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو سال 2025 ہے پاکستان میں عسکری, سفارتی اور معاشی بالادستی کا سال رہا ہے. چلے معاشی کسی حد تک طے لیں, چلے کنسیڈر کر لیتے ہیں ہم, دل کی تسلی کے لیے خیال اچھا ہے, لیکن آپ کے خیال میں 2026 کے چیلنجز کیا ہیں؟ ہیپی نیو ایئر آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی. 2026 کے جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں چیلنجز, پہلے چیلنجز کی بات کر لیں کہ پہلے اچھی باتیں کر لیں؟ زیادہ چیلنجز تو ہمارے سامنے ہیں جو اس وقت ہمارے ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو مڈل ایسٹ کی ڈیولپمنٹس ہیں یمن, صومالیہ کے حوالے سے. ایک تو وہ ہے اس لیے کہ وہ ہمیں بہت ڈائریکٹلی افیکٹ کریں گی, اور ایک خطرہ موجود ہے کہ ہم اس سچویشن میں کہیں سک ان نہ ہو جائے. دوسری طرف بنگلہ دیش کی صورتحال ہے جہاں پہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اب جو تاریخی طور پہ پرابلمز رہی ہیں دونوں ملکوں کے دوران ان کو ہم ریپیئر کر سکیں, اور اس کے لیے ہمیں ایک اچھی اپرچونٹی ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. سو لیٹس ویٹ کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. تیسری چیز ہے معیشت کی. معیشت کا معاملہ جو ہے کرنل صاحب نے بیان فرمایا, وہاں پہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ ہماری ڈیولپمنٹس بریک تھرو نہیں ہوئی ہیں. ابھی بھی ڈپینڈنسی ہے IMF کے اوپر, ابھی بھی ڈپینڈنسی ہے ریمیٹنس کے اوپر, ابھی بھی ڈپینڈنسی ہے کہ یہ ہم جو ہے یعنی بزنس ایز یوزول کو کیسے رن کرتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ایسا کانکریٹ پلان نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ یہاں سے انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی, یہاں سے کوئی میجر سگنیفیکنٹ چینجز ہماری معیشت میں آئیں گی. ابھی ایسا کوئی پلان ہمارے سامنے نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہماری سیاست اور آئین کے حوالے سے ہے. 2 آئینی ترامیم ہو چکی ہیں 24-25 میں, 26ویں اور 27ویں. اس سے کتنی اسٹیبلٹی آئی ہے. دیکھیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی تو جب پالیٹکس ہوگی تو پھر کوئی ہلا گلا ہوگا. اگر اس کو آپ پریشانی کے طور پہ لیں گے تو وہ اس کا مقصد نہیں ہے. سسٹم سٹیبلٹی رہنی چاہیے, سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ کوئی آئے یا کوئی جائے, چاہے 10 دن بعد گورنمنٹ چینج ہو جائے, چاہے 10 سال بعد چینج ہو جائے, آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن کے اندر مضبوطی سے چلتی رہنی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. 2026 کے حوالے سے یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہمیں دفاعی سائٹ پہ کامیابی ملی ہے انڈیا کے اگینسٹ, اس کو اب ہم کتنا کیپٹلائز کرتے ہیں اپنے ریجنل الائنسز کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی فارن پالیسی کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی ادارے فوج کے علاوہ جس کو فیلڈ مارشل صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور سارا بوجھ اب انہی کے کندھوں پہ آتا دکھائی دے رہا ہے, فارن پالیسی کا بھی, اکانومی کا بھی, اور باقی معاملات کا بھی, عسکری معاملات کا بھی. تو ایک آدمی کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنے کا مطلب ہے کہ اس کی انرجیز کو آپ برن آؤٹ کر دیں, یہ خطرہ موجود ہے. تو دوسرے اداروں کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا آگے آ کے ان معاملات میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور یعنی ان کو جس ڈائریکشن میں وہ معاملات کو لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو کتنا اس میں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم دیکھیں گے. اس میں گورنمنٹ بھی ہے, اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں, ہمارا فارن آفس بھی ہے کہ وہ اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور جس ڈائریکشن میں وہ سیٹ کر رہے ہیں چیزیں, اسپیشلی اکانومی, اس میں یہ ادارے کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اکانومی کے لحاظ سے کہا تو جا رہا ہے کہ 2025 جو ہے معاشی بالادستی کا سال رہا ہے. آپ ایگزیکٹلی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ رہا یا نہیں رہا؟ 2026 کو اکانومی کے لحاظ سے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اکانومی میں بہتری آئی بھی ہے وہ بڑی سلو ہے. ٹھیک ہے, 2.7 سے 3% پہ چلے جانا, اور 3 سے 4% اگر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ 2024 میں, تو یہ اکانومی کو سسٹین نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ سیکیور ہے, اس کو قرضے بھی مل رہے ہیں,
وہ لوگوں سے بھی کما رہا ہے, اس میں وہ کیا ہے اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے, مگر جو باقی اکانومی ہے, آپ کی ایگریکلچر بیٹھ رہی ہے, آپ کی انڈسٹری لارج اسکیل جو ہے وہ مائنس میں ہے, سروس سیکٹر ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیسرز, لائرز وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں, مگر زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ ان پڑھ ہے, وہ ان امپلائمنٹ آپ کی بڑھ رہی ہے, پاورٹی بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے. سو میں ایک بات تو اگری کر رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل چینجز بہت ضروری ہیں, مگر بڑی جلدی لانی پڑیں گی. آپ کو یوتھ کو جب تک آپ امپاور نہیں کرتے, ٹرین نہیں کرتے, سکلز نہیں دیتے 21ویں صدی کی, تو یہ چھوٹی موٹی گروتھ جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. اصل تو یہ ہے کہ پورا ہولسٹک اپروچ چاہیے ہمیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے 2024 میں سعودی عرب, یو ای اور ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے, ملیشیا اینڈ سچ فورتھ, مگر ایک پیسے کی وہ نہیں آئی انویسٹمنٹ. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں, پروڈکٹیوٹی آف لیبر, ورکنگ آورس, بیوروکریسی کا رویہ, ایز آف ڈوئنگ بزنس, بلکہ مشکل ٹو ڈو بزنس, اور پانی کا نہ ہونا, بجلی کا مہنگا ہونا, یہ سارا کچھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. سو سم ویئر آپ کو سیکریفائسز کرنی پڑیں گی, جو میں اگری کرتا ہوں کہ آپ کے جو گورنمنٹ کے کا حجم ہے وہ کم کرنا پڑے گا, اس کی عیش و عشرت کم کرنی پڑے گی, تاکہ وہ انسٹیٹیوشنل کاسٹ افیکٹو ہو جائیں. جب تک وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوں گی, آپ کی نہ اندرونی انویسٹمنٹ اس لیول پہ جائے گی, نہ آپ کی جو, مگر الٹیمیٹلی میں آپ کو ایک 2025 کا اسٹیٹسٹکس دے دیتا ہوں جو پچھلے سالوں کا بھی ہے, کہ 24 ملین بچے داخل ہوئے اسکول میں پرائمری کلاس میں, اور صرف 2 ملین نے میٹرک کیا. تو کدھر گئے وہ 22 ملین بچے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی, جو میرے تک رپورٹ ہے ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے کی, یہ اکنامک سروے کی ہے جو میں نے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں شرح خواندگی بڑھ کر 63% تک پہنچ گئی ہے, یعنی کہ ان کے مطابق پچھلے 5 سال میں محض 3% کا اضافہ ہو سکا ہے, لیکن وہ اس کو بہتر قرار دے رہے ہیں, مطلب اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ بچے کہاں چلے گئے, ظاہر سی بات یہ بڑا مین پوائنٹ ہے سر. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ اس پاپولیشن کو بوجھ نہ سمجھیں, اس پاپولیشن کو سسٹینیبل بنائیں. وہی بات میں بھی کر رہا ہوں, ٹھیک, کہ جب آپ یہ یوتھ کو سکلز دیں گے تو وہ سسٹینیبل ہو جائے گی, ملک میں ترقی آئے گی. مگر اگر اس کو پاورٹی میں رکھیں گے تو پھر وہ کیسے سسٹینیبل ہوگی؟ بات یہ کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, بالکل. اس رپورٹ میں دیکھیے لفظ یہ ہے کہ ڈونٹ لک ایٹ اٹ ایز اے برڈن, look at it as a future sustainable human resource. ٹھیک ہو گیا سر, میں educated, give it skills. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب دوبارہ. کرنا صاحب, الوداع کر دیا 2025 کو, خوش آمدید کر لیا, رات کو آتش بازی کے مظاہرے بھی ہو گئے, دعائیں بھی ہو گئیں, ظاہر سی بات ہے نیا سال ہے, دعا تو ہونی ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ 2025 کے چیلنجز کو لے کے ہم 26 میں آئے ہیں, جس میں پولیٹیکل چیلنجز سب سے بڑھ کر ہیں, 2026 میں ہم ان چیلنجز کو ختم کر سکیں گے یا 27 میں بھی انہی چیلنجز کے ساتھ ہی ہمیں جانا ہوگا؟ جی بالکل کر سکنے کی بات جو کر رہی ہیں آپ. ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو 2025 میں ہوئی تھی وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے وہ دوبارہ جو تعلقات ہے اس میں وارم اپ کا ایک ایلیمنٹ آیا تھا. اور اس وقت ہمارے پاس وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جس کو ہم لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ ایسا موقع تھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ ان کی جو فارمر پرائم منسٹر کی جب بریل کے اوپر ہمارے اسپیکر صاحب انڈیا کے فارن منسٹر سے ادھر ان کے آمنا سامنا ہوا, تو ہی ہیڈ ٹو اسٹیپ فارورڈ اینڈ شیک ہینڈ ود ہم, سیئنگ کہ جی میں آپ کو پہچان گیا ہوں. تو جو کہ ان کی کرکٹ ٹیم نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بالکل انکار کیا تھا. تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ پولیٹیکل اینگل کے اوپر کہ جو کہ ایک بہت خوش آئند ہمارے لیے ہے ورلڈ اسٹیج کے اوپر. تو ہمیں اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور ویسے بھی انڈیا اور جو انڈیا کے درمیان بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان جو خلیج سی پیدا ہوئی ہے, ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ
کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اتنی تیزی سے بہتر ہوں کہ اس خلیج کو ان کو عبور کرنے کا کوئی موقع نہ ملے. ایک تو بات یہ ہو گئی. تو 2026 کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور ہمارے ماہر معاشیات آپ کے ساتھ ہیں, وہ مجھے میرا ایگری کریں گے اس بات پر کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت لوسٹ ایب کے اوپر ہیں. ہماری ٹریڈ بالکل بند ہے, جو کہ اخبار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نقصان زیادہ افغانستان کا ہوا ہے, پاکستان کا صرف 7% نقصان ہے, جو کہ میں ایگری نہیں کرتا. لیکن ہماری جو سب سے سسٹینیبل جو بھی ہو سکتی ہے ٹریڈ, وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہو سکتی ہے, جن کے اوپر ہم بالکل کسی قسم کا ریلائنس نہیں کر رہے اس ٹریڈ کے اوپر. وہاں پر ہم صرف سمگلنگ اور اس طریقے کے اوپر جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس پر چل رہے ہیں. سمگلنگ کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے ایران کے ساتھ ڈیزل کے اور پیٹرول کے معاملات میں, لیکن کیا وجہ ہے کہ جی ہم جو ہماری بارٹر ٹریڈ ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی انٹرنیشنل سطح کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. تو اس چیز کو یا جو چیزیں ہماری کسی بھی سینکشنز کی زد میں نہیں آتی, ان کو کیوں نہیں ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے, اور ان کے ساتھ ہم وہ والے روابط کیوں نہیں قائم کرتے جو کہ ہمارے لیے معاشی طور پر بھی بہتر ہوں اور ہمارے جو علاقائی استحکام ہے اس کے لیے بھی بہتر ہوں. ایک ڈیولپمنٹ جو 2025 میں بہت بڑی ہوئی ہے, پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, جو کہ ریجنل لیول کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں. ایک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اور ایک پاکستان, سعودی عرب اور ٹرکی کا ایک خاموش قسم کا جو ایکسس بنا ہے, جو کہ مسلم ورلڈ کے لیے بھی بہت خوش آئند ہے اور ہمارے اپنے جو علاقے کے لیے بھی بہت خوش آئند ہے, بیکاز اس کی وجہ سے ہمیں ایک فوری طور پر جو رد عمل دیکھنا پڑا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک سٹینڈ آف ہوا تھا, اس کے اندر پھر یو اے ای ایک دم بیک آف کر گیا یمن والے اس معاملے کے اندر سے, جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ آگے بگڑی نہیں. اور جو رپورٹس ہو رہی تھی کہ جی سعودی عرب نے یو اے ای کو الٹیمیٹم وغیرہ دیا ہے, وہ سارا کا سارا جو ہے اسی طریقے پر کام کر گیا. تو یہ اس قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں, اور میں تو اس حد تک بھی جاؤں گا کہ جی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں, ٹریڈ کے تعلقات بھی بہتر ہوں, بیکاز جو ہماری ٹریڈ ہوں گے کیسے کرنا صاحب, یہ تعلقات بہتر ہوں گے کیسے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب آپ نیگوسیشنز کریں گے تو اس کے کوئی نہ کوئی رستے خود بخود نکلتے ہیں. مطلب انڈیا تو تلا ہوا ہے ہر دفعہ وار کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں جس وقت کوشش کی تھی تو کچھ نہ کچھ ہوا تھا نا, اور آپ کی ریل والی سائڈ بھی کھل گئی تھی, باقی چیزیں بھی کھل گئی تھی. اس وقت تو جو ہے وہ ہندوتوا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر ہے, ہم سارے ہمارے تعلقات پر خاص طور پر وہاں پہ جی, تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کنٹرول پولیٹیکلی اور جو ہمارے ساتھی ہیں ارد گرد کے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر ہی کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. آئسولیشن میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کی طرف آتی ہوں. حسن صاحب, جو پوائنٹ ابھی کرنل صاحب نے ریز کیا ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اگر معاملات اس کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں, سیٹلڈ ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن ابھی موجودہ حالات میں جو ایک ہندوتوا وہاں پہ سوچ ہے, ایکسٹریمسٹ وہاں پہ مودی بیٹھا ہوا ہے, پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ان کا مشن سندور تھا وہ بھی انکمپلیٹ ہے, وہ بھی پاز کیا ہوا ہے, وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, وہ ایک دفعہ منہ کی کھا بھی چکا ہے. اس سب میں کچھ سٹیبلٹی دونوں ممالک کے آپسی تعلقات کی ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جواب دینے کی بجائے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک خاکہ رکھ دیتے ہیں. جی پلیز. جو ورلڈ آرڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا تھا, اسپیشلی 1950s اینڈ آن ورڈس, وہ 2025 میں کنکلوڈ ہو گیا, اس کو ہم پیچھے چھوڑائے. جو نواز شریف صاحب نے انیشیٹوز لیے تھے 90s میں انڈیا کے ساتھ, وہ ماضی کا قصہ بن گئے, ریلیونٹ نہیں رہی وہ بات, اس لیے کہ وہ کانٹیکسٹ چینج ہو گیا تو اٹ از نو مور ریلیونٹ. وہ دور اب واپس نہیں آئے گا. اگر وہ ایک اپرچونٹی تھی, ٹرین تھی, وہ ہم مس کر چکے ہیں. وی ہیو مووڈ آن. اب جو صورتحال ہے, جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, صومالیہ, یمن اور تائیوان, یہ ہمارے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں, یورپ کو رہنے دیتے ہیں. یہاں اگلے مہینے 2 مہینے تک واچ کریں. جب یہاں کی صورتحال آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اب ہمارا انڈیا کے ساتھ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا.
یہ ہماری وشفل تھنکنگ ضرور ہے. ہمارے وہاں پہ بہت اچھی جان پہچان بھی ہے, لوگوں سے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں. وہ لوگ بھی چاہتے ہیں, وہاں پہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں. لیکن اب یہ جو لارجر کانٹیکسٹ ہے اس میں یہ بات اب جم نہیں رہی ہے. وہاں پہ بیٹھ کے جس قسم کا ماحول آپ نے خود ہی انڈیکیٹ کیا ہندوتوا کا بنا ہے, اس سے ایسے فریکچرز آ گئے ہیں انڈین سوسائٹی کے اندر جو اب ریپیئر ہونا بہت مشکل ہے. آپ جانتی ہیں کہ آج ہی 3rd لنچنگ ہوئی ہے بنگلہ دیش میں ایک ہندو کی. یہیں سے تحریک پاکستان سٹارٹ ہوئی تھی, بنگلہ دیش سے ہی, بنگال سے, اور وہیں پہ جا کے ساری کہانی دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے. میجر ڈفرینسز ہندو مین لینڈ کے ساتھ بنگال کے تھے, وہاں سے یہ کہانی چلی تھی, وہیں پہ آ کے دوبارہ کھڑی ہوئی ہے. بیچ میں ایک پیریڈ آیا بنگلہ دیش کی کریشن کا, آرٹیفیشلی انہوں نے اسے مینج کیا. اٹ از اوور. یہ معاملہ اب یہاں کول ڈاؤن ہوتا نظر نہیں آتا, ڈسپائٹ فیکٹ کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کی وہاں ان کے فارن منسٹر جے شنکر سے ملاقات بھی ہوئی, وہاں پہ ہینڈ شیک بھی ہو گیا, ویری نائس, بٹ دیٹس اٹ. اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھتی نظر آتی, اس لیے کہ بہت زیادہ فیکٹرز اس میں اب انوالو ہو گئے ہیں. اور جو ری سیٹ ہو رہی ہے جس طرح سے اس وقت جیو پالیٹکس اور دنیا کی صورتحال, اس میں یہ اب نہیں ہوگا. اب آپ آنے والے دنوں میں 2026 میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جس چائنا کو جیسے ہم جانتے تھے اب چائنا ویسا نظر بھی نہیں آئے گا آپ کو. آپ نے جو بھی اپنی سمجھ سے جس طرح سے بھی اس وقت سفارتی طریقے سائٹ پہ آپ نے جو مینوورز کیے ہیں, اس کے ایفیکٹس بھی نظر آئیں گے آپ کو اب چائنا کے ساتھ. آپ کی شاید اس میں نظر سے گزرا ہو, کل چائنا نے جو جتنا, کیونکہ دنیا کا 67 میں بھی 70% سلور جو ہے وہ چائنا سپلائی کرتا ہے. کل انہوں نے اسے روک لیا تھا اس کو ورلڈ مارکیٹ سے. اس سے ورلڈ مارکیٹ میں جو میجر پلیئرز ہیں ان کو تقریباً $70 بلین کا ایک دن میں نقصان ہوا ہے. تو چائنا اب نظر آئے گا کہ ڈفرینٹلی پلے کر رہا ہے اور ڈفرینٹلی وہ اپنی چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. ملٹری کی کارروائی شاید وہ نہ کریں اپنے بارڈرز کے باہر, لیکن وہ اور طریقے سے بہت چیزوں کو مینوور کریں گے. ان کے پاس اتنی صلاحیت آ گئی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر قیس صاحب سے جاتے ہیں. ڈاکٹر قیس صاحب, عالمی سطح پہ سفارتی پوزیشن بھی دیکھی ہے ہم نے, ہماری معاشی پوزیشن بھی آپ کے سامنے ہے. معاشی اعتبار سے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا ہمیں 2026 میں؟ دیکھیں, 2 چیلنج تو سب سے بڑے ہیں جنرلی. ایک پاورٹی کو کم کرنا اور دوسرا اسی کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن کرنی تاکہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو, گروتھ جنریٹ ہو اینڈ سچ فورتھ. مگر جو ہے امیجیٹ لیول پہ تو وہ پھر فسکل بینیفٹس ہی چاہیے آپ کو. اب پرابلم یہ ہے کہ جن کو ٹیکس کرنا ہے آپ ان کو ٹیکس کر نہیں رہے, جن کو ٹیکس نہیں کرنا ان کو آپ ٹیکس کر رہے ہیں, اور پھر وہ پیسہ جو ہے اس طریقے سے بھی خرچ نہیں ہو رہا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بات میں کہہ دوں کہ آپ ورلڈ پلیئر بن نہیں سکتے جب تک آپ کی اکانومی G20 کے اندر نہیں آتی. ٹھیک ہے, ملیٹریلی آپ اسٹرانگ ہوں گے مگر اسلحہ بھی آپ کو خریدنا پڑ رہا ہے, ہوائی جہاز بھی آپ کو خریدنے پڑ رہے ہیں. آپ کو جب تک ایک اندر انڈسٹریل کمپلیکس نہیں بنائیں گے جو ملٹری کو بھی سپورٹ کرے اور سول گروتھ کو بھی سپورٹ کرے, اور یہ 20 سال کی آپ کو بنانی پڑے گی. بٹ اگلے سال جو ہے ہوگا 4% پہ آ جائیں گے آپ. لارج اسکیل انڈسٹری شاید ریوائیو ہونا شروع ہو, مگر میں اگری کرتا ہوں کہ ورلڈ ڈائنامکس جو بدل رہی ہے اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی نیبرز ہیں ان کو آپ کیا بیچ سکتے ہیں اور کیا ان سے خرید سکتے ہیں, اور اصل تو ہے کہ کیا بنا کے بیچ سکتے ہیں. چائنا کو, افغانستان کو, ایران کو اور انڈیا کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بٹ وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اکنامک اسٹرینتھ پہ. جب آپ کو کوئی اکنامکلی وائبل ملک نہیں سمجھے گا ہندوستان تو وہ آپ اکڑے گا.
इन दैट कॉन्टेक्स्ट बेशक आप उनके जहाज गिरा लें, आप न्यूक्लियर पावर हैं, बट वो आपको इकोनॉमिक पावर तो नहीं समझता ना। ये बात सही है कि अब ना तो नेपाल उसके साथ खुश है, ना बर्मा खुश है, ना चीन खुश है, ना पाकिस्तान खुश है, ना बांग्लादेश खुश है। तो आई एग्री कि ये इन सारों को सार्क के अंदर फिर से पाकिस्तान को रिवाइव करना पड़ेगा ना, ताकि फोर्स किया जाए इंडियन ट्रेड को या इकोनॉमिक्स को आपके फेवरेबल होने के लिए, मगर वहां आपका अपना माइंड फ्रेम भी तो बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते तो आपने बड़ा मेन पॉइंट रखा कि इकोनॉमी जब तक G20 में नहीं शामिल होगी तब तक जो है बड़े चैलेंजेस होंगे, तो उसके लिए क्या इक़दाम करने होंगे, और सियासी एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बाकी तमाम सियासी जमातों को क्या चैलेंजेस होंगे 2026 में इस ब्रेक के बाद।